साढ़े एक एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रां नूं नत्थ पाई है। हाँ, पूरे पूरे शहर च आग लाई हुई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद एक और मेरा ब्लॉग आ रहा है, लेकिन आज का हमारा जो ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी जहलम। 2 बजे की हमारी बस है। हम सुबह 6 बजे पहुंचेंगे और 8 बजे उनकी एकेडमी में एंट्री है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी का जो पार्ट 1 था विज़िट का, वो मेरे आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और अभी हम देखते हैं कि हमने क्या पहनना है आज। तो ये हमने जो है अपना तैयार किया हुआ है कि हम ये शर्ट पहनेंगे और उसके साथ ये जीन्स एंड ऑफ कोर्स वाइट शूज़ इसके साथ। तो हियर वी गो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। हाँ तो भैया निकल पड़े हम लोग और अब हम बाइक पे जा रहे हैं। हमारा रूममेट हमें छोड़ने जा रहा है। तो हियर वी गो। तो भाई ये वो बंदा है जो रात के 2 बजे मुझे बस स्टॉप छोड़ना है। ये बंदा हो गया लव। तो थैंक यू सो मच भैया इन वीडियो। फाइनली आफ्टर सो मच ख्वारी मेरी पहले वो बस निकल गई और उसके बाद अब हम ये मुझे दोबारा बस स्टॉप छोड़ने जा रहा है बंदा। तो अब हम फाइनली बैठ गए और अब हम ये दूसरे बस स्टॉप जा रहे हैं जहाँ इसने गाड़ी रुकवाई है मेरे लिए। तो हियर वी गो। तब यार पाकिस्तान में भी तब कोई काम जल्दी होता है जब नहीं होना चाहिए। 6 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम था और 5 बजे पहुँचा दिया इन्होंने। अब मैं क्या करूँ, खैर देखते हैं, किसी ना किसी तरह अपना टाइम गुजारते हैं। हियर वी गो। गुड मॉर्निंग। तो ये हमने साइड पे एक कोने पे कोई 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई देखी, तो हम इधर बैठ गए हैं अभी और अब टाइम गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ये सीन है कि अब अल्लाह अल्लाह करके जहाँ मैं रात कुर्सी पे बैठा हुआ था वहाँ से कोई बस मिली मुझे कैंट चौक जाने के लिए। लेकिन अब मैं जिस बस में बैठा था उन्होंने फिर मुझे नहीं बताया कैंट चौक कब आई। और अब मैं फिर जहलम से बाहर आ गया हूँ और अब फिर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे जहलम के अंदर जाने की कोई सवारी मिले। तो भाई ऐसा सीन चल रहा है, ख्वार हो रहा है। हाँ तो भैया हमें उन्होंने गुजरात छोड़ दिया था बस वालों ने, तभी हमने गुजरात से रक्षा पकड़ा जहलम जाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि अब मैं कैंट चौक पहुँच जाऊँगा। बहुत ही ख्वार कर दिया यार सुबह सुबह तो इन्होंने। ये देखें अब हम दोबारा जहलम के टूल प्लाजा पे हैं। अब मैं अपनी नज़रें खुली रखूँगा। यस। तो भाई फाइनली ये है कैंट चौक जिसको मैं सुबह से ढूंढ रहा था। तो हम पहुँच गए हैं। अब हम चल। तो भाई यहाँ नाश्ता चल रहा है, अभी हम नाश्ता फोड़ते हैं और फिर करते हैं। वैसे ही रात के भूखे ख्वार भी बहुत हुए हैं, तो चलते हैं फिर आगे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति। हैदराबाद में चंद ओबाश किस्म के नौजवानों ने रात के आखिरी पहर किसी चौराहे के ऊपर नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना उमर की तरफ मंसूब एक पुतला बनाया, उसे आग लगाई, जूतियाँ मारी और फिर नाऊज़ बिल्लाह सिंधी लैंग्वेज के अंदर गाली गलोच वाला मामला भी किया। उसमें उन्होंने यजीद का नाम भी लिया, शिमर का भी लिया, उससे तो हमें कोई मसला नहीं, इससे ज़्यादा करें, लेकिन सैयदना उमर का नाम भी बीच में जिक्र किया। बाद में वो लोग ताबील कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ उमर से मुराद उमर इब्न साद लिया था जो कातिलीन हुसैन का सरगना था। तो उसे तो अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों बुरा ही समझते हैं, लेकिन शिया के यहाँ जो उमूमन उमर इब्न साद का नाम लिया जाता है तो वो उसे उमर साद कहते हैं। सिर्फ उमर के साथ वो लोग अपने कल्चर में नाम नहीं लेते उमर इब्न साद का, लिहाजा ये उनकी तावील बिल्कुल बातिल है। इसी से मिलती जुलती एक FIR हमारे पंजाब के सिटी वजीराबाद में भी हुई इसी हफ्ते में। उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ था उमर बिन साद। वो खैर FIR पे बाद में फारिग हो गई जब अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के उलमा ने जाके गवाही दे दी कि भाई यहाँ उमर इब्न खत्ताब मुराद नहीं है, बल्कि इन्होंने पूरा नाम लेके ये गाली गलोच वाला मामला किया। हम तो खैर गाली गलोच को वैसे ही गलत समझते हैं। मैं तो इवन यहाँ तक कहता हूँ कि सहाबा इकराम रिज़वान में से जिन हस्तियों से सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के मामले में कोताही वाला इशू हुआ, ख़्वाह वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो,
یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کے لیے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں، نہ کوئی لعنت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر شیعہ علماء نے کافی احتجاج کیا، اس کے اوپر FIR بھی کٹ کی، ابھی تک وہ جیل میں ہے بندہ، اس کی ضمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، لیکن اس وقت کسی سنی عالم نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس سنی بنو امیہ کے بندر کو کنڈیم کرے، کیونکہ انہوں نے شیعہ کے کھاتے میں اسے ڈال دیا۔ لہٰذا کسی سنی عالم کو تو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج یہ ڈیمانڈ کرے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اعلان برات کریں اس قسم کے لوگوں سے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ حق صرف ہمیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہم حق کے اوپر چلتے ہوئے جس کی جو بات صحیح ہوتی ہے اسے انڈورس کرتے ہیں، جو بات غلط ہوتی ہے ٹنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں جس طرح اس وقت اہل سنت علماء کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے نہیں سنی، میں آج شیعہ علماء کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور خصوصاً جو اہل تشیع میں سمجھدار علماء ہیں جس طرح سید جواد نقوی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے تو آلریڈی پچھلے کئی سالوں میں خود شیعہ ذاکرین کے خلاف FIRs کٹوائی ہیں توہین صحابہ کے کانٹیکسٹ میں۔ وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، اور وہ جینولی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ توہین ہے بلکہ یہ شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو شیعہ علماء کو چاہیے کہ آ کے اس حوالے سے بجائے جھوٹا دفاع کرنے کے کہ یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد تھا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، اسے آپ عمر سعد کہتے ہیں۔ یہ جب ایبسولوٹلی نام عمر لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات ہی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اپنی کتابوں میں بھی وہ باتیں موجود ہیں جن کو اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں، لہٰذا اہل سنت کے بارے میں اگر ان کے دل میں کہیں میل ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ناصبی ہیں یا اہل البیت علیہم السلام سے کوئی بغض رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے، یا کہیں خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کے دل میں میل ہے تو وہ نکل جائے۔ ویسے تو شیعہ کے ہاں جو مشہور احادیث کی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، جس طرح اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں، ان میں سے بھی بخاری مسلم صحیحین ہیں، اور اس کے بعد سنن اربع کی 4 کتابیں۔ لیکن شیعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مقبولیت دی قرآن کے بعد جس کتاب کو، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر شیعہ کے گھروں میں موجود ہے، اس کو حاصل کرنا آسان ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے تراجم تو یہ ابھی سٹارٹ ہوئے جب ایران کا انقلاب ہے، لیکن جو نہج البلاغہ ہے اس سے تمام شیعہ واقف ہیں نام کی حد تک۔ کتابیں شاید گھروں میں بھی رکھی ہوئی ہوں، جس طرح قرآن رکھا ہوا ہے، اب پڑھتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر بندہ اپروچ کر کے پڑھ سکتا ہے جس کا تعلق شیعہ مکتب کے ساتھ ہے۔ اہل سنت بھی اسے مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر نہج البلاغہ جو کلرڈ فارم میں انہوں نے اس کا PDF ایک ریلیز کیا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ویسے پرنٹنگ کی فارم میں بھی مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ بیسیکلی آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے ایک عالم دین تھے رضی شریف رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 406 ہجری، 359 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 406 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور شیعہ کے ہاں ان کی اس کلیکشن کو بڑی پذیرائی ملی، اور یہ خود سید تھے،
اور عام سید نہیں تھے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے. 4 واسطوں سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے. تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، مختلف مواقع کے اوپر جو انہوں نے خطبات دیے، آپ کے خطوط، آپ کے کچھ وصیت نامے، وہ انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے، سینکڑوں کی تعداد میں، اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے وہ. اس میں سے میں نے 10 ریفرنسز ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے آپ کے لیے اس ایک نشست میں ذرا اتنی بیان کیا جا سکتا ہے وہ چنے، تاکہ ان 10 ریفرنسز کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ سنی اور شیعہ کس بات کے اوپر متفق ہیں. کتابوں کی حد تک پریکٹیکلی ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ان چیزوں کو شیئر کریں. تو یہ میں نے ترتیب اس اعتبار سے لگائی ہے، جو عقائد کی سینسٹیوٹی ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے میرا خیال ہے یہ 10 ریفرنسز سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اور یہ میں نے 10 کی نسبت قرآن پاک کی اس آیت سے لی ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10. اور جو 10 روزوں کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے حج تمتع یا حج قران کرنا ہے اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزے گھر آ کے رکھے گا. یہ ٹوٹل 10 روزے ایکویلنٹ ہو جائیں گے اس قربانی کے. تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10. تو یہ پورے 10 ریفرنسز ہیں. انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا، اور یہ یعنی میری زندگی کے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہوگا. شامل ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر سکتی ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے، گویا اس نے اسے خدا مان لیا. خواہ وہ خدا کا بندہ ہی کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے الہ ٹھہرا دیا. وہ کہتے ہیں پیچھے سے اللہ ہی ہے نا جی، اللہ کہتا ہے جی اگے پیچھے کی گل چھڈو، مانگنا مجھ سے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو شرک ہے. خدا نہ خواستہ اگر مولا علی علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ ان کو اگر پکاریں گے نا تب بھی آپ مشرک ہو جائیں گے. سمپل سا ایک بات. پھر مثالیں لا کے دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ اتنے جاہل ہیں، کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بھائی وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں تو گئے آپ. سیدھی سی بات، ایک سمپل سی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے سٹارٹ میں کہا گیا اور آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع ٹھہرایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگیں، تو پھر یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ نہ مانگیں، تو یہ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو بھی دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے بندے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تمہارا کوئی بزرگ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ سارے کام جل ہی ہے. جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مشکل کشا بنایا ہے نا وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے اس زمین کے اوپر زندگی ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے مار جائیں. ویسے تو میری تقریباً ویسے ہی مار گئے روحانی طور پہ، لیکن سورج نہ ہو کوئی زمین کے اوپر انسان، کوئی جاندار، خواہ وہ نباتات میں سے ہو،
پلانٹ کنگڈم میں سے ہو یا اینیمل کنگڈم میں سے ہو، زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کا سارا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی فصلیں پکتی ہیں، ان فصلوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ دنیا میں موسموں کا بدلنا، اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا اور پانی کا ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا، اور وہاں سے پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا پگھلنا اور دریاؤں کی شکل میں چلنا اور زمین کے نیچے چلنا، یہ سب کچھ ایک سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور میرا رب وہ ہے کہ اس نے صرف ہماری ملکی وے میں اس طرح کے 300 ارب سورج اور رکھے ہوئے، 300 بلین سورج، اور یہ ایک گلیکسی ہے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندروں کے کنارے پہ جتنی ریت ہے نا، اس کے ذروں کی تعداد کم ہے، اس سے زیادہ ستارے اس یونیورس کے اندر موجود ہیں۔ چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گئے روح کولی جی، دیکھ لو مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ پہ بھی موت آ گئی۔ اب مجھے بتائیں، یہ لوگ تو سارے کے ساری ڈرامہ بازی کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے اوپر، جتنی تصوف کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے، حضرت علی نے 6 دفعہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اور نبی الاسلام نے 7 دفعہ ڈالا ہے۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ، اور مولا علی کا عقیدہ دیکھ لو۔ اور کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا علی اور ہے، ہاں، اور بابوں کا علی اور، ہاں، اے وہ علی ہے جس کی تعلیمات نے کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہیں کسی جنگ میں لے کے گئے، ورنہ ہر جنگ میں حضرت علی کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت علی نبی الاسلام کے ساتھ آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چلتے تھے۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا، حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا، آپ رو پڑے، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے کوئی خلافت نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ اگر آپ ثابت کریں گے تو حضرت ہارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کے خلیفہ جوشوا بنے تھے، یوشع ابن نون۔ نبی علیہ السلام کا جو خلیفہ اور وصی ہے وہ قرآن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، کتنی بڑی تسلی دی، ہارون اور موسیٰ کی نسبت، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسرا، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا۔ اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح نبی علیہ السلام نے کہا علی کی طرح بلاؤ، ان کو آشوب چشم تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، شفا ہوگی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور کہا کہ اے علی، جب جنگ کے لیے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اچھا، اب یہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی۔ مدد کہاں سے مانگی ہوئی؟ حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، حضور نے ان کی مدد کی، آشوب چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی۔ بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روور سے، ہاں جی، V8 سے بہتر ہو میرے لیے، ایک بھی مجھے مل جائے۔ اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ جو خود نبی علیہ السلام کا ماموں ہے رشتے میں، فاتح ایران ہے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، 10 مبشرہ میں سے، اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی گواہی دے رہے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا۔ بدر و احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلا اللہ کی راہ میں۔
اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو، اور وہ لکھ رہے ہیں جی علی معاویہ بھائی، اور خدا نہ آ زمین و آسمان کو بلا رہے ہو جی اسلام کے رشتے میں، اسلام پھر ساڈا نام ہی لکھ لو نال بھائی، خدا نہ آ جائے، کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ وہ ٹھیک تھا نعرہ تمہارا، خلافت راشدہ آج چاہ رہا، بالکل اچھا۔ وہ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سن پہلی فضیلت، یہ مجھے بخاری میں بھی۔ تو جی ہاں، بڑی تعداد میں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں انجینئر صاحب سے ملنے کے لیے، اندر فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، آرٹیفیشل میوزیم سے لائے گئے، ان کو خود انجینئر صاحب ایسا کہتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہاں سے بھائی آپ کے جو دو مشہور ڈائلاگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بلاگ میرا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا یہ وٹنس کریں، تو جی انشاءاللہ ضرور آپ۔ ہاں جی، نہ ہم وہابی نہ ہم باپی، نہ ہم شیعہ، ہم ہیں مسلم علمی کتاب۔ اور جو آپ کا ایک دوسرا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ فرقوں کی دکانیں ہوئی بند، The damage has been done۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اللہ تو بھائی کل تو ہم اتنا خوار ہو کے پہنچے ہیں نا لاہور، کوئی رات کے 11 بجے، تو بالکل ٹائم نہیں ملا اینڈنگ بنانے کا، سو گئے تھے، صبح آفس چلے گئے تھے انٹرنشپ پہ، اور اس کے بعد ابھی آیا ہوں جسٹ، تو کھانا وغیرہ کھا کے اینڈنگ بنا رہا ہوں۔ بہت انجوائے کیا کل، کافی اچھا دن تھا، اور بہت اچھے سے ملاقات ہوئی، 1 to 1 پہلی ملاقات تھی میری ان سے، تو انجوائے کیا، اور ان سے کچھ سوالات کیے، کچھ سوالات کے انہوں نے جواب دیے۔ از اے ویری نائس پرسن، بس تھوڑے یہ اسٹرکٹ ہے، لیکن ہی از ویری نائس پرسن۔ بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے، میں تو جب ان سے ملا تھا تو میں تو اسٹک ہو گیا تھا فار اے سیکنڈ۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اب میرے جو چینل پہ وہ موسٹلی یا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو آنی ہے، تو جو بھی انٹرسٹڈ ہو وہ لوگ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔